अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं आपका मेजबान हसनैन लियाकत। आप सबको जुमा मुबारक और गुड मॉर्निंग। और मेरे साथ हैं हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। और हसनैन, आज मैं आई हूं और मैं अपने साथ बहुत सी अच्छी खबरें भी लेकर आई हूं। अच्छा गजल, आप अपने साथ बहुत अच्छी खबरें लेके आई हैं और बिल्कुल आज एक तो जुमे का दिन है, मुबारक दिन है, और ऊपर से पाकिस्तान को 32 साल बाद एक जो इंतजार था वो खत्म होता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान में अगर ओलंपिक्स गेम्स की बात की जाए तो 32 साल बाद अरशद नदीम ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया और उन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया। जी हाँ, गोल्ड मेडल, और कोई मेडल भी नहीं, गोल्ड मेडल जी। और पाकिस्तान के अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबलों में नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। अरशद नदीम ने यह कारनामा 92.97 मीटर तवील थ्रो करके सरंजाम दिया, जो उनके कैरियर की बेहतरीन कारकर्दगी भी है। और अरशद ने इस मुकाबले में अपनी आखिरी थ्रो में 90 मीटर से ज्यादा फासले पर फेंकी। जी हाँ, और दिफाई चैंपियन भारतीय नीरज चोपड़ा, जो कि सिर्फ 89.45 मीटर की थ्रो के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं और उन्होंने अपनी 5 थ्रो जाया कर दी। इससे पहले भी ओलंपिक में सबसे बड़ी थ्रो करना रिकॉर्ड नॉर्वे के एंड्रियास ने की थी, और जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक्स में सिर्फ 90.57 मीटर की थ्रो की थी, जबकि अरशद नदीम ने 16 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है वो हसनैन तोड़ दिया है। जी हाँ, और वो ओलंपिक्स की तारीफ में इनफरादी मुकाबलों में तलाई तमगा हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। अरशद की इस कारकर्दगी की बदौलत पाकिस्तान ओलंपिक्स में 1992 के बाद पहली मर्तबा कोई तमगा जीतने में कामयाब हुआ, जबकि तलाई तमगे के लिए पाकिस्तान का इंतजार इससे भी कहीं तवील था। जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तान ने ओलंपिक्स में अपना आखिरी गोल्ड मेडल जो था वो 1984 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में हॉकी के मुकाबलों में जीता था, जबकि अरशद इनफरादी तौर पर ओलंपिक मेडल जीतने वाले दूसरे पाकिस्तानी हैं। और उनसे पहले सिर्फ बॉक्सर हुसैन शाह ने 1988 के सिविल ओलंपिक्स में कांसी का तमगा जीता था, जबकि दूसरी तरफ पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के लिए 40 साल बाद पहला गोल्ड मेडल जीतने पर सिंध हुकूमत ने पाकिस्तानी जेवलिन थ्रो अरशद नदीम के लिए 5 करोड़ रुपए का इनाम का ऐलान किया। क्या बात है, करोड़ों रुपए के इनामात का ऐलान किया गया और ये ऐलान मुर्तजा वहाब साहब की जानिब से भी हुआ। और एक साहब हैं, उन्होंने हमारे पास भी आना था, एक मारूफ बिजनेसमैन है वकास अहमद साहब, वो उनकी तबीयत खराब होगी लेकिन उन्होंने 10 लाख रुपए का ऐलान किया। और इस तरह के बहुत सारे इनामात हैं जो कि आपको आगे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन दैट इज ए ह्यूज अचीवमेंट। मैं आपको बताऊं गजल, मैं कल से इतना ज्यादा खुश हूं, इतना ज्यादा खुश हूं। एग्जैक्टली, वी शुड क्लैप फॉर हिम। और देखें, वो सिर्फ हमारे लिए एग्जाम्पल हैं, वो इस वजह से एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने अपनी मेहनत की, अपनी लगन के साथ अपने गांव में ट्रेनिंग की, अपने खर्चे से यहाँ से साउथ अफ्रीका गए, वहां पे जाके ट्रेनिंग की। उन्होंने ये बता दिया कि आपके सामने गजल जितनी भी रुकावटें आ जाएं, कुछ भी आपके लिए मुश्किल नहीं है। मदद आपके तहत इतने आगे आए हैं। और सिर्फ उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो फख्र नहीं है, बल्कि उस हर नौजवान के लिए जो कुछ करना चाहता है उनके लिए एक एग्जाम्पल है। चूंकि हमने हसनैन देखा है कि पाकिस्तान में हमारा जो सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है ना, वो स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत ज्यादा खराब है। और आप खुद इस चीज का अंदाजा लगाएं कि कितने ऐसे लोग हैं। अगर हम जेवलिन थ्रो की बात करें तो कौन से आपको कब नजर आता है कि इस तरह की गेम्स खेलने वाले नौजवान आपको बहुत कम नजर आते हैं। हॉकी होगी, क्रिकेट होगी, हर दूसरा बच्चा जो है वो क्रिकेट वन एंड ओनली। और गजल, इसी हवाले से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अरसलान खोगर साहब, जो कि अरशद नदीम के दोस्त भी हैं और काफी इनके साथ वो गपशप भी करते हैं। अरसलान साहब, सबसे पहले आपको भी मुबारक हो, पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर अब्बासी साहब। अब्बासी साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और शाकिर का भी एक खास ताल्लुक है। अरसलान, ये कितना बड़ा मूवमेंट है, इट्स ए ह्यूज मूवमेंट फॉर पाकिस्तान कि जिस इंडिया से 120 से ज्यादा लोग गए थे वो अभी तक गोल्ड मेडल नहीं जीत सका, लेकिन पाकिस्तान ने 7 भेजे और अरशद नदीम गोल्ड मेडल लेके आ गया। यार माशाल्लाह, और आपके देखने वालों को गुड मॉर्निंग और सबको बहुत मुबारक। गजल आपको मुबारक, हसनैन आपको मुबारक, शाकिर हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी बहुत मुबारक, पूरी कौम को। अच्छा, अरशद नदीम ना एक उम्मीद है पाकिस्तान की। हम ये सब देख रहे हैं, जब इससे पहले ओलंपिक्स हुआ अरशद नदीम ने 5वें नंबर पे स्टैंड किया, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और उससे पहले कि अरशद नदीम की जो जर्नी है वो तो बहुत ही इनक्रेडिबल है, बहुत मुश्किल जर्नी है अरशद नदीम की। 2008 में 118 साल की हिस्ट्री है ये ओलंपिक्स की, कोई नॉर्मल बात नहीं है। 1896 से शुरू होने वाला ये ओलंपिक्स जो एथेंस में शुरू हुआ था, उसकी ये हिस्ट्री थी। पाकिस्तान ने 10 बार मेडल्स लिए थे, जिसमें से 8 मेडल सिर्फ हॉकी ने लिए थे, तो इसका मतलब 2 मेडल हुए।
اور ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا حسین شاہ کا جنہوں نے سیول اولمپکس میں باکسنگ میں میڈل لیا, اور پھر 1960 میں بشیر صاحب نے میڈل لیا ریسلنگ میں, لیکن وہ گولڈ نہیں تھا. برونز اور سلور میڈل کی حد تک ہم رہے, وہ گولڈ نہیں تھا. انفرادی یا انڈیویجول طور پر ارشد ندیم ایک تو ایشیا کے سب سے بڑے سپر اسٹار ہیں اور پاکستان کے سپر اسٹار ہیں اس وقت, اور تمام تر جتنے کھلاڑی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں, میں سمجھتا ہوں سب سے اوپر ارشد ندیم کا اس وقت مقام ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ انڈیویجولی جو ارشد ندیم نے اچیو کیا ہے پاکستان کی اس 75-76 سال کی ہسٹری میں کسی نے اچیو نہیں کیا. پھر اولمپکس کی 118 سال کی ہسٹری میں آج تک ایسا نہیں ہوا کہ 91.25 اس کی تیسری تھرو ہو اور اس کی دوسری تھرو ہو 92.5 سے, مطلب دونوں تھرو میں بلا خوف اور بغیر کسی پریشر کے. 118 سال کی ہسٹری میں 2 بار ایک ہی اولمپکس میں ایک ہی پلیئر نے آج تک 90+ نہیں پھینکی. اور جو پہلے آپ نے اینڈریاس کا بتایا وہ 2008 بیجنگ اولمپکس کی بات ہے, اس میں بھی ایک تھرو ہوئی تھی 90.57 کی, اور وہ ریکارڈ نہیں ٹوٹ پا رہا تھا. 16 سال بعد تو وہ ریکارڈ الگ توڑا, 118 سال کی ہسٹری کا سب سے بڑا ریکارڈ بنایا, اور 2 بار, ایک بار 91 اور ایک بار 92.9. بہت بڑی بات ہے ارشد کے لیے, ہم سب کے لیے. کوئی 2-3 دن پہلے کی بات ہے, کچھ آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں نیگیٹیوٹی بھی بڑی ہوتی ہے نا, بڑے خواہش کے ساتھ. تو کچھ جب میں آپ کے پروگرام میں تھا تو انہوں نے ایک اسپیشل میسج بھی بھیجا تھا جی, اور گزشتہ روز بھی بھیجا انہوں نے, یہ بہت بڑی بات ہے. کچھ لوگوں نے کہا جی ارشد ندیم میڈیا سے بات نہیں کر رہے. میں نے کہا بڑی حیرت کی بات ہے, کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے کہا ارشد ندیم میڈیا سے بات کرنے نہیں گیا, ارشد ندیم گولڈ میڈل لینے گیا. جب آپ گولڈ میڈل لے آئے گا تو کیا میڈیا سے بات اور کیا میڈیا سے بات نہیں, یہ کیا باتیں لے کر آپ بیٹھ گئے؟ تو لیکن جی وہ میڈیا بھائی نہیں کر رہا, کیونکہ سلمان بٹ صاحب کا, اس کی زندگی کا سب سے اہم حصہ سلمان بٹ صاحب ہیں جو اس کے کوچ ہیں. سلمان بٹ صاحب بہت سخت آدمی ہیں, اور یہ ارشد کی ایک فرما بردار بیٹے, فرما بردار شاگرد کے طور پر میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ ایک بندہ دنیا میں اس وقت ٹاپسٹ ایتھلیٹ ہے. آج تو دنیا کا ٹاپ ایتھلیٹ ہو گیا نا, تو ٹاپسٹ ایتھلیٹ تھا آلریڈی, وہ ایشیا کا سب سے بڑا ایتھلیٹ تھا. وہ بندہ اپنے کوچ کے کہنے پہ کسی اور ٹھیک کر رہا تھا کہ اس نے کان آنکھ سب بند کر کے فوکس کیا ہوا تھا, کھیل پہ لے آئے آپ کے لیے میڈل. اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ رضوان, بابر, شاہین بن جائے اور انٹرویوز دے, حالانکہ یہ بھی ان سے بڑا ہے, وہ ان سے بڑا ہے. لیکن اب بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک گولڈ میڈل لینا, پھر اولمپکس میں اس طرح کا ریکارڈ بنانا, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ بھارت سے ایک قدم آگے رہنا. شاکر عباسی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کو بھی شامل گفتگو کریں گے. شاکر صاحب بہت شکریہ. بتائیے گا کس طرح کی آپ یہ دیکھتے ہیں, کتنی بڑی موٹیویشن ہے اور کتنا بڑا یہ کارنامہ ہے, اور جس طرح جوک در جوک لوگ آئے, جس طرح تمام امیدیں ارشد ندیم کے ساتھ تھی, اس کے بعد ان کی والدہ کی, پھر ان کے علاقے میں جو جشن ہوا, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ارشد ندیم نے جو آج اچیو کیا ہے وہ اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہم اکثر کہا کرتے ہیں کہ کروڑوں میں ایک, لاکھوں میں ایک. میں سمجھتا ہوں وہ مثال اب ارشد ندیم پہ ہے کہ 25 کروڑ میں سے ایک, کروڑوں میں ایک ہے تو ارشد ندیم ہے, جس نے پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں پہلا بندہ ہے جس نے گولڈ جیتا اولمپکس میں. معمولی بات نہیں ہے. اور جس طرح ارسلان بتا رہے تھے کہ 118 سالہ اولمپک کی تاریخ ہے, 128 سالہ تاریخ ہے, 1896 سے آنورڈ یہ 128 سالوں میں دنیا بھر میں ہزاروں لوگوں نے آ کے کمپیٹ کیا اولمپک میں, جیولن میں, لیکن کسی نے 192.97 کا نیزہ نہیں پھینکا. ارشد ندیم نے وہ کچھ کر دکھایا جو کم از کم ہم جو سپورٹ سے جڑے لوگ ہیں, ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگیوں میں بھی کوئی ایسا موقع آئے گا کہ ہم دیکھیں گے پاکستان کا سبز لالی پرچم لہرائے گا اولمپکس میں, قومی ترانہ گونجے گا. 40 سال سے یہ قید تھا گولڈ میڈل کا جو ختم کیا. ارشد ندیم نے وہ کچھ کر دکھایا کہ کوئی کرکٹر, کوئی اور سپورٹس پرسن, میں اس کو کسی ترازو میں بھی تولیں تو ارشد ندیم سب پہ بھاری ہے, کیونکہ وہ ایک سیلف میڈ ہے, اس پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے. اس نے اپنے آپ کو ثابت کیا, پہلے کچھ کر کے دکھایا, پھر لوگوں کو جب نظر آیا, مجھے یاد پڑتا ہے جب ارشد ندیم پہلی بار منظر عام پہ آیا تو 2018 میں جکارتا میں ایشین گیمز ہو رہے تھے. لکیلی میں وہاں تھا اور ارشد ندیم فائنل میں وہ برونز میڈل جیتے تھے اور نیرج نے گولڈ میڈل جیتا تھا. اس وقت جب میں نے اس میڈل کے بعد ارشد کا وہاں انٹرویو کیا تو اس نے کہا اس کو وہ براؤن میڈل کا کوئی مزہ نہیں آ رہا تھا, اس کے اندر جو ہنگر تھی, جو بھوک تھی اس میڈل کے لیے اور پاکستان کے لیے وہ نظر آ رہی تھی. اس نے کہا کہ میڈل جیتنا ہے تو اولمپکس میں جیتنا ہے, اور اولمپکس میں پھر میڈل نہیں جیتا, گولڈ میڈل جیتا, میڈل نہیں جیتا. اس نے سب کو پیچھے چھوڑا اور ورلڈ ریکارڈ, اولمپکس کا تاریخ کا ریکارڈ بنایا. اور سب سے زیادہ مزہ اس وقت آیا جس کو آئیڈیلائز کرتا ہے. نیرج چوپڑا کے ساتھ اس کی دوستی, اس کا تعلق بہت زبردست ہے. اس کو آئیڈیلائز بھی کرتا تھا اور اس کا مین کمپیٹیٹر بھی وہ تھا, اور اس کو ہرا کر جیتنے کا مزہ ہی دوبالا ہو جاتا ہے. اور ساری صورتحال میں وہ کہ ارشد ندیم نے میڈل جیتا, گولڈ میڈل جیتا,
میں سمجھتا ہوں نیرج چوپڑا کی والدہ نے جو گفتگو ارشد کے لیے، ان نے پورا پاکستان، ہم سب کے دل جیت لیے ہیں. تو یہ بڑی زبردست اچیومنٹ ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ صرف ارشد ندیم اور ندیم چوپڑا کی وجہ سے 1.5 ارب انڈین، 25 کروڑ ہم، یہ لوگ سارے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو ایک سکرین پہ دو ملکوں کو ان دونوں نے 2 دفعہ 3 دفعہ جوڑا. اور یہ اچیومنٹ ایسی ہے کہ ٹھیک ہے سندھ گورنمنٹ نے کچھ 5 کروڑ کا اعلان کیا ہے، لیکن ارشد ندیم پر اگر اربوں روپے بھی نشاور کیے جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے لیے کم ہے. جو کچھ وہ کر گیا ہے، اب فیوچر کی جو ہم جو سپورٹس کے لوگ جڑے، ارسلان ہیں، حسنین ہیں، ہمیں بھی اب اپنی صفوں کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں بھی اپنی پرائرٹیز کو بہتر کرنا ہوگا. ہمیں کرکٹ کے اس سے جو اب ایک جعلی سا بخار ہے اس سے نکل کر ہمیں ارشد ندیم کو رول ماڈل بنانا ہے. ارشد ندیم صرف جیولن تھرور نہیں ہے، اب وہ فیوچر کی اولمپکس میں، اولمپک گیم کی تیاریوں میں، کرکٹ سے ہٹ کر باقی گیمز میں وہ ایک رول ماڈل بنے گا. اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک ارشد ندیم سامنے آیا ہے، لیکن پاکستان میں ارشد ندیموں کی کمی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی. شاکر صاحب مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کسی جم میں موجود ہیں اور آج آپ یا تو جذبات میں یا پھر آپ کو کوئی سانس وغیرہ بھی آیا ہوا ہے. ارسلان، شاکر نے بڑی امپورٹنٹ بات کی، اور شاکر کا ایک جملہ بڑا مشہور تھا جو میں نے آپ کے پروگرام میں بھی کہا تھا اور اس کو میں نے کاپی کیا، اس کو میں آن کرتا ہوں، کہ ارشد ندیم بابر اعظم سے بڑا سپر سٹار ہے. اور جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں اولمپکس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے، ہمیں دوسری گیمز کے اوپر، لیکن ایک بہت بڑا ہمارے ہاں یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کمی یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی، بورڈ سپورٹ نہیں کرتا، اولمپک ایسوسی ایشن سپورٹ نہیں کرتی، لیکن جب جیتتی ہے آن کر لیتے ہیں. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ایڈ کر دیں کہ کیا چیدہ اقدامات ہیں جو حکومت کو کرنے چاہیے ایسے جو نمائندگی کر رہے ہیں ایسے جو پلیئرز ہیں. آپ نے کہا نا کہ بابر اعظم سے بڑا سپر سٹار ہے، وراٹ کوہلی سے بھی بڑا سپر سٹار ہے. کیا کہنا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کروڑوں اربوں روپے اسٹرکچر، ایک میکینزم ہے کرکٹ کا، آپ چاہے بی سی سی آئی ہو یا پی سی بی ہو. یہ ارشد ندیم میاں چنو کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے ایک اسکول سے لکڑی کی تھرو سے شروع ہوا، اور آج، اور کمال کی بات، اچھا ایک بڑا مزے کی مماثلت بھی ہے نا کہ لاسٹ میڈل آپ کا 1992 8 اگست کو آیا تھا ہاکی کا، اور پھر آپ نے 2024 8 اگست کو ارشد ندیم نے گولڈ میڈل لے کر، ویسے تو خیر ہمارا گولڈ 92.97 کا تھا، یہ انہوں نے 8 اگست کو پھینک دیا تھا اور میڈل ان کو 9 اگست کو ملا. میڈل تو جب ملے، لیکن 8 اگست کو یہ سارا مقابلہ. اب بہرحال ایک چیز یہ، اور دوسرا یہ جی، اس سے پہلے جب پہلی بار ارشد ندیم جا رہے تھے تو ابھی شاکر ہیں ساتھ، تو ذرا بڑی مزے کی ڈسکشن ہو جائے گی. رفٹ بڑا چل رہا تھا ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے درمیان. ایتھلیٹک ایسوسی ایشن کو چند اسپرنٹرز کے حوالے سے بین کر دیا گیا کہ انہوں نے ڈوپنگ کے اینٹی ڈوپنگ قوانین کا معاملہ کیا، وہ کوئی سپلیمنٹس لے لیے، اور اس میں ارشد ندیم بھی بڑی پریشانی میں رہے. اسپانسر نہیں تھا ارشد ندیم کے پاس جب ایشین گیمز کے لیے ارشد ندیم جا رہے تھے. پھر سائی صاحب چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں، ایک اور شخص تھے وہ چاہتے تھے کہ وہ چلا جائے، تو 3-4 لوگوں کے بیچ میں یہ رفٹ چل رہی تھی. بہرحال اس کھینچا تانی میں ارشد ندیم کو موقع ملا اور وہ ایشین گیمز کے لیے چلے گئے، اور پھر وہاں انہوں نے پہلی بار ہی جاتے میڈل لے لیا. پھر ہمیں نظر آیا یار چلو ارشد ندیم کو یہ ہے، ہم نے سوچا یار ارشد ندیم کو اب کچھ سپورٹ ہو جائے گی. ارشد ندیم میڈل لے کر آیا، بڑے بڑی باتیں ہوئی، اعلانات ہوئے، بڑا اچھا جی شاباش بہت زبردست. یہ ارشد ندیم غائب ہو گیا. پھر ارشد ندیم پریکٹس کرتے دکھائی دیے، اپنے ڈپارٹمنٹس کی طرف سے کھیلتے، اور بیچارہ نیشنل گیمز میں ادھر ادھر. پھر ہم نے دیکھا جی کامن ویلتھ گیم کا میڈل آ گیا آپ کے پاس، پھر ہم نے دیکھا اسلامک سالیڈیرٹی گیم کا میڈل آ گیا، ورلڈ ایتھلیٹک گیم کا میڈل آ گیا. پھر تو ارشد ندیم نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. لیکن یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا، ابھی آپ نیرج چوپڑا کا ذکر کر رہے تھے، 1,70,00,000 انڈین روپیز مہینہ لگتے ہیں اس پہ، مہینہ جی 1,70,00,000 انڈین روپیز. ارشد ندیم کو 48,000 سیلری دے کے آپ کہتے ہیں جو کمال کر دیجیے. اور پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں ارسلان جس طرح کے بھارت میں جو کچھ ہو رہا تھا، آپ کو پتا ہے نیرج آئیں گے اور یہ کر دیں گے، ایسا کر دیں گے، ویسا کر دیں گے، وہ اس کی ہائپ کریٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہو رہا تھا کہ محسن نقوی نے 17 رکنی اسکواڈ اناؤنس کر دیا، اور میرا خیال ہے چند ہوں گے کوئی اکا دکا ہمارے یہاں. تو خیر اب ماشاءاللہ مارننگ شو کر رہے ہیں، ورنہ یہ لازمی کر رہے ہوتے. میں لگا ہوا تھا پچھلے 6-8 دن سے، میں ارشد ندیم پہ لگا. اے بی این پہ بھی جو لاسٹ 10 شوز ہوئے ہیں وہ سارے اولمپک جی، اور بہت اچھی بات ہے. اچھا ارسلان، آپ نے ایک بات کی ہے، یہی آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ میں شاکر سے بھی اس پہ پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. شاکر صاحب یہ ایک بات بتائیے گا، جیسے کہ ابھی ارسلان نے کہا ہے کہ جو ہمارے جو اسپانسرز نہیں تھے اس وقت، تو ہمارے جو اولمپکس والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پلیئرز کو صرف اپنی مدد آپ کے تحت ہی کام کرنا ہوتا ہے، جس طرح ارشد ندیم نے اتنی زیادہ اسٹرگل کی اور پھر آگے آئے.
نہیں وہ خود جاتے ہیں سیکٹری بن کے. اور دیکھیں یہ جو ارسلان جس گیمز کی بات کر رہے تھے ایشین گیم 2018 کی, میں جب میڈل پہ جب انہیں پوڈیم پہ میڈل پہنائے گئے تو جسٹ ایکسائٹیڈ تھا, میں جسٹ جمپ ان گیا, میں نے دونوں کو یوں باؤں میں لیا, تصویر بنایا, میں نیرج کو پوچھا, میں نے کہا یار تم نے گولڈ میڈل جیتا ہے تو تم تو جا رہے ہو انڈیا, کیا استقبال ہوگا تمہارا؟ اس نے مجھے کہا میں انڈیا نہیں جا رہا, میں چیک ریپبلک جا رہا ہوں اپنی ٹریننگ کے لیے, یہاں سے میری اگلی فلائٹ, میرا یہ جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں تھا ایشین گیمز میں میڈل, میں اولمپک کی تیاری کر رہا ہوں. وہ 2018 میں وہاں سے جکارتا سے فلائی کرتا ہے چیک ریپبلک, اور وہاں جا کے وہ ٹریننگ کرتا ہے. اور پاکستانی ارشد ندیم جو 2018 کے گیمز میں جانے سے پہلے یہاں سپورٹس بورڈ کو جو ہے وہ نیزہ مانگ رہا تھا, یار مجھے نئے جیولن دے دے, میرے ٹوٹ گئے, اور اس کی کوئی پوچھ نہیں رہا. یہ ارشد ندیم کو اس لیے میں ایک بلا سمجھتا ہوں نا سپورٹس کی, کہ وہ تمام جو پیرامیٹرز ہیں نا وہ توڑ کے آیا, تمام وہ کہتے ہیں ٹپ کے آیا سارا کچھ. وہ اس نے آ کر جب آیا اور جس دھج سے وہ آیا ہے اس نے ہلا کے رکھ دیا دنیا کے کھیل کو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا بھر میں جب جاتے ہیں تو ہم یہ جو اولمپک ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کی تیاریاں دیکھ کے بندہ حیران رہ جاتا ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس ان کی تیاریوں کے لیے کیا ہے. ہم تو مجھے بڑی افسوس ہو رہا ہے یہ بات کرتے ہوئے, لوگ اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. ہمارے پاس تو جو سپورٹس کے ایک ٹائکون پرائم منسٹر بنے, انہوں نے آ کے ڈپارٹمنٹل سپورٹس کو ختم کر دیا. ارشد ندیم ڈپارٹمنٹل سپورٹس کی پروڈکٹ ہے. ارشد ندیم کو وابڈا نوکری نہ دیتا, اس کے گھر میں لالے پڑے رہتے بھوک اور افلاس کے, تو کیا وہ گیم پہ توجہ دے سکتا تھا؟ کم از کم اس ڈپارٹمنٹ نے اس کو ایک تنخواہ دے دی, کم از کم تم کچن کے گھر کے خرچوں سے آزاد ہو کے گیم پہ اسپانسرز ہو. یہ چیزیں دل دکھتا ہے جب بندہ دیکھتا ہے ایسی, اور ایک لڑکا اس تمام سارے سسٹم کی دجیاں بکھیر کے ان کو جو ہے نا اس کی کوئی رکاوٹ نہیں مانتا میں, اور اس کے اندر وہ جذبہ تھا. میں آپ کو 2018 کی بات اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس نے کہا کہ میں نے جیتنا ہے یہ میڈل, اور یہ پاکستان کے لیے جیتنا, اور وہ کر دکھایا 6 سال کے اندر. میں ریئلی ایموشنل میں فیل کر رہا ہوں جب ارشد ندیم کی اس کامیابی کو میں دیکھتا ہوں. اور یہ اب اکثر آپ اسنین ہیں, سارے ہم کرتے رہتے ہیں انٹرویوز سپورٹس پرسنز کے, کوئی کہتا ہے میں سہولیات, رونا ہی ہوتا ہے, ہر سپورٹ پرسن کا رونا ہی ہوتا ہے. ارشد ندیم رویا نہیں ہے, اس نے کہا جیسے بھی حالات ہیں مجھے کر دکھانا ہے, میرا ٹارگٹ ہے, اور اس نے کر دکھایا ہے. گو کہ اب اس کو ماضی میں کوئی اتنی اچھی اسپانسرشپ, اتنے اچھے انعامات نہیں ملے. میں سندھ گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, فوری طور پر جو 5 کروڑ یہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ وہ پنجاب سے ہے, پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ مریم نواز, ان کو چاہیے کہ وہ آگے اور بڑی اناؤنسمنٹ کریں. اور پاکستان کا بیٹا ہے 70 سال میں سمجھتا ہوں شاکر پاکستان سے ہے, اس کو ساروں کو دینا پڑے گا, اور اب دینا پڑے گا. بہت ہو گیا, وہ لڑ لیا, بہت لڑ لیا. وہ بیسیکلی گھر ہے اس وجہ سے کہہ رہے ہیں وہ اولمپکس میں پاکستان کا اوپر گیا, تو مرکز سے ایک بڑی اربوں روپے بھی دے دو ارشد کا, آپ احسان نہیں چکا سکتے جو اس نے آپ کے لیے کر دیا ہے. اچھا شاکر صاحب, اس سے پہلے کہ میں ارسلان سے بھی یہی سوال کروں گا غزل, کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں بابر اعظم کی, شاہین شاہ آفریدی کی, یا پھر کسی زمانے میں ہم خان صاحب کی بات کرتے تھے, یا جاوید میانداد کی, کہ آپ کی گیم میں سپر سٹار ہوتے ہیں نا شاکر, تو اس کے بعد اس کی فین فالوئنگ بڑھتی ہے. اب ہمارے پاس ارشد ندیم کی صورت میں ایک سپر سٹار موجود ہے اولمپکس میں, یہ ہماری یوتھ کو کتنا زیادہ فائدہ پہنچائے گا اور کتنی راہیں ہموار ہوں گی؟ میں یہی اس پہ بات پہلے بھی کی کہ ارشد ندیم کو اب ہم نے ایک جو ہے وہ کلاک ٹاور بنانا ہے پاکستان سپورٹس کا, اس کے گرد ہم نے سپورٹس کو بلڈ کرنا ہے. اس کو ایک آئیکن ایسا بنا دیا جائے کہ ہر بچہ بابر اعظم یا شاہین شاہ آفریدی کو آئیڈلائز کرنے کے بجائے ارشد ندیم کو جو ہے وہ آئیڈلائز کرے. ارشد ندیم, دیکھیں کرکٹ کتنے ملکوں میں, عمران خان صاحب نے ورلڈ کپ جیتا, 10 ملکوں کی گیم تھی, اور اس نے دنیا میں 200 سے زیادہ ملک اولمپکس میں جا کے شرکت کرتے ہیں. ارشد ندیم جیتا ہے, اولمپک ریکارڈ توڑا, تو 200 سے زائد ملکوں میں یہ خبر گئی ہے, وہاں چھپا ہے, وہاں ٹی وی پہ چلا ہے, پاکستان کا نام گیا ہے. یہ کوئی عمران خان, کوئی بابر اعظم, کوئی بھی ارشد ندیم سے بڑا پلیئر نہیں ہے پاکستان کی تاریخ کا. اور ایک اور بات, جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے حسین شاہ کا آپ نے ذکر کیا, حسین شاہ نے 89 میں ہمیں برونز میڈل جتوایا, ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. وہ قسم پرستی کی زندگی گزارتے ہوئے آخر اس کو یہاں سے بھاگنا پڑا. وہ جا کے جاپان میں اس نے نوکری کی, اپنی زندگی وہاں کسی طرح گزار رہا ہے عزت سے, ورنہ پاکستان میں جو اس کے ساتھ حال ہو تو خدا را ارشد شریف کے ساتھ یہ حال نہ کیجیے گا. ارشد شریف روز روز پیدا نہیں ہوتے. ارشد ندیم کو کئی کھیلوں کا ارشد شریف نہ بنا دیجیے گا, اس کو جو ہے وہ زندہ رکھنا ہے, ہم نے اس کو زندہ رکھنا ہے, اور اس کے ذریعے ہم نے اپنی یوتھ کو اس طرف موٹیویٹ کرنا ہے, اور اولمپکس میں ہم نے انشاءاللہ اس سے زیادہ میڈل جیتنے ہیں. صحیح. اب جیسے کہ ارسلان, ابھی شاکر نے یہ بات کی کہ ایک آئیڈیل ہے, یقینی طور پر اب یہ سب کے لیے ایک آئیڈیل ہے اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے, لیکن ابھی جیسے کہ آپ لوگ ہیں اسپورٹس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا کہ کتنے ایسے جیولن تھرو ہیں جو اس صورتحال میں آگے آتے ہیں یا پھر کام کرتے ہیں. ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے, اس کو نرش کرنے کی ضرورت ہے, گروم کرنے کی ضرورت ہے, تو یہ گیم بہت کم کھیلی جاتی ہے. فاطمہ حسین ہے پاکستان کی ٹاپسٹ جیولن تھروور اس وقت, اور وہ بیچاری
پچھلے 5 آپ کے نیشنل گیمز کی چیمپئن چلی آ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی لاسٹ 34 نیشنل گیم کوئٹہ میں ہوئے, اس کی بھی چیمپئن ہے. لیکن یہی جو مسائل آپ کے پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن, ایتھلیٹکس ایسوسی ایشن کے آپس کی لڑائیاں, عہدوں کی جنگ, اوپر سے لوگوں کا آ کے بیٹھ جانا, پولیٹیکل انفلوئنس ہونا, ان لڑائیوں میں ارشد نے, دیکھیں ارشد ایسا, یہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو یونیک ہوتے ہیں. ارشد ایک یونیک اینٹی ہے پاکستان میں. ارشد کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سسٹم سے لڑ گیا. ہر کسی میں اتنی طاقت نہیں ہوتی, ہر کسی کا اعصاب اتنے مضبوط نہیں ہوتے, ہر کسی کا ذہن اتنا مضبوط نہیں ہوتا. بالکل. آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے, شاکر کو اس بات کا بڑا خوبی اندازہ ہے, ارشد جب بہت تھک ہار کے واپس آیا تو ارشد نے سوچا کہ یار میں ایئرپورٹ پہ آتا ہوں, کوئی لینے نہیں آتا. یہ اپنی ہماری قوم کے لیے بہت بڑا المیہ ہے, اور ہمیں اب جانا ہوگا, ارشد کو لینے نکلنا ہوگا, ایئرپورٹ پہ جانا ہوگا. سمجھتا ہوں رات کو بری ہونی چاہیے تھی سر. اب ہم تو خیر خوشی کا آنسو نہیں روک پا رہے تھے نا رات بھر. میں آپ سے جب آپ مجھ سے بات کر رہے تھے, ہم سارے آپس میں لگے. یہ قوم کے لیے بہت بڑا مومنٹ ہے. ارشد کو بھر کر جائیں, ٹرالیاں بھر کر جائیں آپ ایئرپورٹ, ارشد کو لے کر. اچھا, ارشد ندیم نے سوچا کہ یار کوئی لینے تک نہیں آتا, مجھے اتنی رسپیکٹ بھی نہیں ملتی. پھر کسی نے ارشد ندیم کو, کسی نے کیا, ان کے کوچ نے ارشد ندیم کو کہا کہ یہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, اور شاید ہمارے اپنی بھی غلطی ہے کہ ایتھلیٹک ایسوسی ایشن ہو, پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہو, کوئی شیڈیول کچھ جاری نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں چلتا کب آ رہے ہیں کب جا رہے ہیں. ارشد نے پھر اپنے آپ کو وہاں بیٹھ کر ایونٹ کیا, اور یہ ارشد نے خود بتایا. ٹھیک ہے, یہ ارشد نے وہاں پہ بیٹھ کے خود اپنے آپ کو دوبارہ سوچا. ارشد نے کہا جی ٹھیک ہے, میں اب کچھ ایسا کروں گا کہ کسی کو کہنا نہیں پڑے گا, کسی کو شیڈیول جاری نہیں کرنا پڑے گا, اور قوم کے لیے فخر کا باعث بنوں گا, قوم خود آئے گی. الحمدللہ ارشد نے کر دکھایا. فاطمہ حسین کی میں بات کر رہا تھا, شی از ڈوئنگ ایکسیلنٹ جاب, بہت اچھا جیولن تھرو کر رہی ہے. اس کو انجری ہوئی, اور وہ انجری کے بعد بیچاری اپنے ڈپارٹمنٹ کا سہارا لے, اپنے والد کا سہارا لے. جیسے ارشد ابھی اتنا بڑا سپر سٹار ہو کہ اس کو انجری ہوئی تو اس کو اسپانسر لینا پڑا اس انجری سے نکلنے کے لیے. پھر ارشد کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ ارشد جب آپ کے لیے میڈل جیت لایا تو وزیر اعظم کے سامنے بیٹھا ایک شخص, وزیر اعظم نے کہا جی, وزیر اعظم پاکستان نے پوچھا ارشد ہم آپ کے لیے نا کچھ کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو سارے ڈپارٹمنٹ بحال کر دیں. یہ کتنا بڑی بات ہے. اس وقت وہ کہتا مجھے دے دیں بھائی 10-20 کروڑ میں آپ کے لیے لے آؤں. انہوں نے کہا وہ میں کرتا آ رہا ہوں, وہ میں خود کر لوں گا, وہ میں کرتا آ رہا ہوں. ادھر لاکھوں ایتھلیٹس کی زندگیوں کی بات ہے, اس میں سب کے لیے مانگا, اور اس میں آپ کی یہ کرکٹ بھی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا شاکر, جس طرح ارسلان نے پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری اب قومی ذمہ داری ہے کہ ارشد جب واپس آئیں تو ہماری سڑکیں اسی طرح سے بری ہونی چاہیے جس طرح 92 کے ورلڈ کپ میں ہوا, جس طرح 2017 کی چیمپئنز ٹرافی میں ہوا, اور 2009 کے T20 ورلڈ کپ میں ہوا. آنرشپ جس طرح ہم نے لی ہے, اسی طرح ہم نے ان کا استقبال بھی کرنا ہے. شاندار استقبال. اسلام میں بتاتا ہوں استقبال کیا بنتا ہے اس کا جہاز جب پاکستان کے حدود میں داخل ہو تو F-16 تیار ہے اس کے جہاز کو, جہاز جب زمین پہ لینڈ ہو تو اسے واٹر سلوٹ دیا جائے, جو ایک روایت ہوتی ہے. وزیر اعظم پاکستان اپنی فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ ایئرپورٹ پہ اس کے لیے کھڑا ہو. میں ارشد ندیم اس سے بہتر ڈیزرو کرتا ہے, لیکن منیمم کم از کم یہ لیول ہونا چاہیے. آپ دنیا کو بتائیں کہ جس نے ہمارے لیے دنیا میں نام بلند کیا, ہم اس کے لیے جو ہے وہ اپنی پلکیں, اپنا دل و جان بچھانے کے لیے تیار ہیں. اس کے ارشد کے اس معاملے کو آپ لائٹلی نہیں لے سکتے. میں اس لیے اپیل کروں گا وزیر اعظم سے کہ وہ بالکل ایک لیول کا جو ہے وہ استقبال کریں. میں حافظ صاحب جو لیاقت باغ میں دھرنا دیے بیٹھے, میں کہتا ہوں ایک دن دھرنے کو آپ ذرا جلوس کی شکل میں ایئرپورٹ جائیں, وہاں سے اس کا استقبال کریں. وزیر اعظم خود وہاں ہو, عوام نکلے, کسی پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر نکلیں. ارشد ندیم نے جو کیا ہے وہ شاید لوگوں کو اتنا احساس نہیں ہے کیونکہ ہم ون سپورٹ نیشن کرکٹ کے بخار میں ہیں, لیکن جو لوگ جانتے ہیں سپورٹس کو, جو اولمپکس کو فالو کرتے ہیں, میں امریکہ میں ہوں, یہاں جس طرح لوگ اولمپکس فالو کریں اور جو ان کے میڈل جیت کے یہاں رہے, جو ان کو پروٹوکول مل رہا ہے, ہمیں تو ان کو تو ملتے رہتے ہیں میڈل. ہمیں تو یار 77 ایئرز میں پہلا گولڈ میڈل ہے, ہمیں اس کو اسی طرح سیلیبریٹ کرنا ہوگا. میں بتا رہا ہوں ایئر چیف کو آرڈر دینا چاہیے جب اس کا طیارہ وہاں آئے تو F-16 طیارہ اس کے ساتھ ہوں, جس طرح ہم شاہی مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں. بالکل جس طرح ہم شاہی مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اس طرح ارشد ندیم کا استقبال کرنا چاہیے. شاکر آپ کا بہت بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ارسلان آپ کا بھی شکریہ. خواتین و حضرات, امتیاز جہاں سب سے بڑی پروڈکٹ رینج دستیاب ہے وہ بھی لوئسٹ پرائز پر, اور اب موجود ہے 12 شہروں میں, اور 12 شہروں کے 29 سٹورز کے ساتھ یہ تمام تر ورائٹی موجود.
اور چاہے لینی ہو گروسری، فریش میٹ، سبزیاں، پھل، الیکٹرانکس، فارمیسی، کپڑے، میک اپ یا دوسری گھریلو اشیاء، آپ کو سب کچھ ایک ہی چھت کے نیچے ملے گا امتیاز پر، وہ بھی انتہائی مناسب قیمتوں پر۔ یہی وجہ ہے کہ امتیاز سٹورز کو اتنا زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، آج کل کی اس مہنگائی کے باوجود امتیاز اپنی لوئسٹ پرائس کو مینٹین کیے ہوئے، اور صرف یہی نہیں بلکہ امتیاز اس آزادی کے موقع پر اپنے کسٹمرز کو مہنگائی سے آزادی دلانے کے لیے 9 اگست سے 18 اگست تک بے شمار ڈسکاؤنٹ فراہم کر رہا ہے، اور اسی دوران امتیاز دے رہا ہے آپ کو فری شاپنگ جیتنے کا موقع، یعنی کہ 9 اگست سے 18 اگست تک امتیاز کے کسی بھی سٹور سے صرف 15,000 کی شاپنگ پر آپ کو کے ذریعے جیت سکتے ہیں 25,000 روپے کا فری شاپنگ واؤچر۔ بالکل ایسی ہے غزل، اور امتیاز سٹورز کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت 12 شہروں میں اپنے کسٹمرز کو ایک بہترین شاپنگ تجربہ دے رہے ہیں، اور ہر موقع پر اپنے کسٹمرز کو اس طرح کی آفرز فراہم کرتے ہیں کہ ان کے لیے شاپنگ کو آسان بنایا جائے۔ جی ہاں، تو پھر آپ بھی وزٹ کریں اپنا قریبی امتیاز سٹور اور فائدہ اٹھائیں جشن آزادی کی ایکسکلوسیو آفرز کا۔ بالکل ایسی ہے غزل، یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی جی ہاں، بریک کا۔ کمرشل بریک کا۔ اسٹے ود اس۔